अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 75 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 76 आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो की हेडिंग है कबूतरों की ब्रीडिंग के राज। तो आज मैं कबूतरों की ब्रीडिंग से मुतल्लिक़ कुछ राज़ों से पर्दा उठाऊंगा। मैं अपने शौक़ के कबूतरों की वीडियो महीने में एक दो जारी करता रहता हूं, और जिस पर मुझे दोस्तों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, और मुझसे अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि आपने इतनी अच्छी कलेक्शन जो है कबूतरों की वो कैसे जो है बना ली। तो ये बात भी उस ब्रीडिंग के इल्म से और तजर्बे से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। और एक बात और जो ब्रीडिंग से मुतल्लिक़ और कबूतरों के रिज़ल्ट से मुतल्लिक़ जो है एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है, जो माज़ी में मैं भी ऐसी ही गलतफ़हमी का शिकार रहा। और फिर एक बहुत तजर्बाकार दोस्त के समझाने पे मुझे ये बात समझ में आई और मैंने अपनी इस्लाह की। तो उसके बाद फिर मैंने जो मेहनत की तो उससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कबूतर मेरे घर पे पैदा हुए और मेरी कलेक्शन में बहुत अच्छा इजाफ़ा हुआ। तो ये गलतफ़हमी आम तौर पे 99% शौकीनों के जहनों में मौजूद है। तो उसका इज़ाला करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज उस पर भी रोशनी डालूँगा। लेकिन इन सब सारी बातों का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिले। और जो कोई मुफीद मालूमात या मैं अपने तजर्बे से निकली हुई बात या इल्म में आई हुई मुफीद बातें जो आम तौर पे बयान करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो उनसे कोई अच्छी बात मिस ना हो जाए जिससे उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला हो। तो बात यह है कि चंद साल पहले जब सिल्वर कबूतरों की बड़ी शोहरत हुई तो मैं भी अपने इलाके के एक मशहूर जो शौकीन थे, जो सिल्वरों के हवाले से उनका बड़ा नाम था, तो मैं उनके पास गया ताकि कोई सिल्वर जोड़ा उनसे ख़रीदा जाए। तो उनके कबूतर वगैरह देखे, लेकिन कोई कबूतर लिए बग़ैर ही मैं वहाँ से जो है घर वापस आ गया खाली हाथ। और रात को मेरी बात टेलीफ़ोन पे एक बहुत सीनियर दोस्त से हुई जो ब्रीडिंग में बड़ा तजर्बा रखते थे और कबूतरों की बड़ी अच्छी कलेक्शन रखते थे, और उन्होंने बेशतर कबूतर अपने यहाँ ही ब्रीड करके जो है वो पैदा किए थे। तो उनसे जब बात हुई तो ऐसे ही बरसबील तज़किरा ज़िक्र हुआ कि मैं फ़लाँ जगह गया था और कबूतर देखे और सारी बातें। तो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ से कोई कबूतर क्यों नहीं ख़रीदा, उनके कबूतर रंगत में तो बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि रंगत में बहुत अच्छे थे, लेकिन और उनकी घंटी भी स्याह थी और भी बहुत सारी खूबियाँ थीं, लेकिन उनकी टांगें छोटी थीं जो मुझे जो है वो बहुत खटकती रहीं, और मैंने जो है मुझे कोई कबूतर पसंद नहीं आया तो फिर मैं वापस आ गया। तो वो बहुत हंसे मियाँ साहब और कहने लगे कि हम जो शौकीन हजरात हैं ना, ये आम तौर पे हमारा रवैया ये है कि अगर कबूतर में 8 खूबियाँ हैं तो हम उनको तो नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको खातिर में नहीं लाते, उनको कोई वेटेज नहीं देते। लेकिन अगर उसमें एक दो खामियां हैं तो उसको बड़ा अपने दिल में बिठा लेते हैं और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेशन होती है हमारी कि यार इसमें ये खामी है और ये खामी है। तो उन्होंने कहा कि तसद्दुक़ भाई, हमने भी शुरू में इसी तरह कबूतर लेकर, कोई नर कहीं से लेकर मादा कहीं से लेकर उनके जोड़े बनाए, उन पे मेहनत की ब्रीडिंग पे, और फिर अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कबूतर पैदा कर लिए। तो ये करना पड़ता है। आप ये मत सोचें कि आपको बिल्कुल 100% जो है वो बेऐब कबूतर ही मिले तो फिर आप ब्रीडिंग कराएं। तो उन्होंने ये भी मुझे समझाया कि ये जो है ख़याल के शायद बेऐब कबूतरों से बेऐब कबूतर पैदा होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एक बेऐब कबूतर जो है वो बेऐब कबूतर ही देगा। इसकी तो कोई गारंटी नहीं। बेऐब कबूतर बड़े बड़े ऐबदार कबूतर देते हैं। बेऐब कबूतर तो बहुत कम कभी जाकर पैदा होता है, और वो उसका इन्हिसार ज़्यादा जो है वो इस बात पर है कि दोनों कबूतरों के जो जीन्स हैं, नर के जीन्स और मादा के जीन्स, ये आपस में इनका कम्बिनेशन जो है वो असरअंदाज होता है उनके बच्चों के मयार पे या उनकी नस्ल के मयार पे। तो आप जो है ये जेनेटिक्स का इल्म है ये बाकायदा, और ये बहुत ही मतलब है कि गहरा इल्म है।
تو ہم میں سے تو کوئی آدمی جینیٹکس کے بارے میں بالکل، کبوتروں کی جینیٹکس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور ان کے جینز کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو صرف یہ کرتے ہیں کہ ان کا جوڑا بنا کر تو ان سے بریڈ کراتے ہیں۔ کبھی کوئی جوڑا اچھا رزلٹ دینے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی جوڑا اچھا رزلٹ نہیں دیتا۔ اور عام طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی جوڑا 4-5 جھولیاں اس سے لیں، 4-5 کلچز، اور اس میں اگر کوئی اچھا کبوتر پیدا نہیں کرتا تو اس جوڑے کو توڑ دیں، اور پھر اس کے ساتھ اس نر سے مادہ ہٹا کر مادہ دوسری لگا لیں، یا اس مادہ سے نر ہٹا کے اس کے ساتھ نر دوسرا لگا لیں۔ اس طرح کر کے اس جوڑے کو توڑیں اور نیا جوڑا بنائیں، تو پھر اس کو آزمائیں۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے یہ کیا کہ 4-5 کلچز تک کسی ایک جوڑے نے اچھا رزلٹ نہ دیا، تو میں نے انہیں مزید چلنے دیا، اور دیکھا کہ 7ویں-8ویں جھولی میں جا کر انہوں نے ایک بہت اعلیٰ پائے کا چپ جو ہے وہ مجھے دیا۔ تو پھر یہ بھی جو ہے فارمولہ غلط ہو گیا 4-5 جھولیوں تک جانے کا۔ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ آپ نے بریڈ کرانی ہے اور جو ہے محنت کرنی ہے صبر کے ساتھ اس پر، تو پھر آپ کے ہاں انشاءاللہ اچھے کبوتر پیدا ہوں گے۔ چاہے آپ بے عیب کبوتروں سے بریڈنگ کرا رہے ہیں، چاہے عیب داروں سے بریڈنگ کرا رہے ہیں، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر عیب دار ہوں تو وہ عیبوں سے بھرے ہوئے نہ ہوں، 1-2 عیب جو ہیں چھوٹے معمولی عیب، وہ درگزر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ عیب دار کبوتر بھی اچھی نسل سے ہونے چاہیے، ان کے ماں باپ آباء و اجداد جو ہیں وہ اچھی نسل سے ہونے چاہیے، پھر ان سے بریڈ کرانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی جو ہے بے عیب کبوتر، وہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آپ کو لازمی طور پر بے عیب کبوتر ہی دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو دونوں طرح کے کبوتروں سے بریڈنگ کرائی ہے، یعنی بے عیب کبوتر بھی خریدے ہیں، عیب دار کبوتر بھی خریدے ہیں، اور دونوں سے بریڈنگ بھی کرائی ہے، اور دونوں طرح کے کبوتر میرے ہاں خود پیدا بھی ہوئے ہیں۔ بے عیبوں سے عیب دار پیدا ہوئے ہیں، اور بے عیب بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح عیب دار کبوتروں سے بے عیب کبوتر بھی پیدا ہوئے ہیں اور عیب دار بھی ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال سے میں گزرا ہوا ہوں، پچھلے 30 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی باریکیاں جو ہیں، جس حد تک تھوڑا سا علم مجھے ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک بے عیب کبوتر کہیں لینے جاتے ہیں یا کہیں سے خریدتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بے عیب کبوتر کبھی کبھی نکلتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت ہوتی ہے، 40,000 سے 50,000 تک عام طور پہ ایک بے عیب کبوتر کی قیمت چلی جاتی ہے، اور وہ کوئی آسانی سے کوئی بندہ آپ کو نہیں دیتا جب تک اس کو ٹھیک پیسے آپ نہیں لگاتے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ان کی روشنی میں آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ جو ہے ایک عیب دار کبوتر آپ کو ایک نارمل سی پرائس میں مل جاتا ہے، اور بے عیب کبوتر آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے، جبکہ رزلٹ کی گارنٹی دونوں کی ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کی محنت سے اور ان کی جینیٹکس کے کمبینیشن سے رزلٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ جینیٹکس جو ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ میاں صاحب نے جو مجھے بات سمجھائی اس سے میں نے اپنی اصلاح کی، اور پھر میں نے ان کی نسل پہ توجہ دی کہ اچھی نسل کا کبوتر لیا جائے، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ بے عیب ہی ہو۔ تو پھر ایک تجربہ میرا یہ بھی ہوا کہ ایک کبوتر میں نے خریدا، اور 2 کلی تیرا تھا وہ، لیکن میرے علم میں نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا، میں نے دھیان نہ دیا۔ تو اس نے جو بریڈ کیا تو خود حالانکہ وہ چپ نہیں تھا، دونوں پر اس کے رنگدار تھے، لیکن اس نے ایک بہت عالی شان چپ جو ہے پیدا کیا، اور پھر اور جو چپ اس نے پیدا کیا وہ کلر میں بھی اس سے آگے تھا، اور باقی تمام تر خوبصورتی میں اور جو خوبیاں ہیں ان میں اس سے آگے تھا۔ اور پھر اس کا پٹھا جوان ہوا اور اس سے میں نے بریڈ کرایا، تو ماشاءاللہ اس سے جو ایک پٹھا چپ پیدا ہوا ہے وہ اس وقت میرے پاس خوبصورت ترین پٹھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں وہ دیکھنے کی چیز ہے، اور اس کا کلر اپنے باپ سے بھی آگے ہے، اپنے دادا سے بھی آگے ہے، اور باقی خوبیوں میں بھی وہ ان دونوں سے آگے ہے۔ تو یہ تجربہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا عجیب رہا میرے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ یہ کبوتروں سے نا بریڈ کرانا، اللہ پہ توکل کر کے، لیکن اچھی نسل کے کبوتروں سے بریڈ کرانا یہ لازمی شرط ہے، اس میں آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، صبر کے ساتھ جو ہے اس کام کو کریں، تو انشاءاللہ ان میں سے اچھے کبوتر بھی نکلیں گے، آپ کے اپنے ہاں پیدا ہوں گے، اور جو آپ کی اچھی کلیکشن کا باعث بنیں گے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے عیب کبوتر باہر سے خرید کر تو ایک اچھی کلیکشن بنا لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اچھا کبوتر، بے عیب کبوتر کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیتا ہے تو وہ پھر 50,000 روپے آپ سے لیتا ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں
بعض لوگوں کے پاس ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن جو عام ایک شوقین ہے وہ ایک کبوتر 50,000 کا نہیں لے سکتا، اسے یہی زیب دیتا ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ ایک جو کبوتر ہے بے عیب کبوتروں کی نسل ہے یا اچھے کبوتروں کی نسل ہے، اس سے عیبدار کبوتر لے بے شک، اور ان سے بریڈ کرائے اور ان سے اپنے ہاں اچھا کبوتر پیدا کرے۔ کمال یہی ہے کہ اپنے ہاں اچھا کبوتر پیدا کیا جائے، اور باقی جو ہے بے عیب کبوتر یا خوبصورت کبوتر کو پیسوں سے خرید لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو جس کی جیب میں بھی پیسے ہیں وہ خرید سکتا ہے۔ باقی یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو اس کے عیب ہیں یہ لازمی نہیں ہوتے کہ اس میں ہے، مثلا کلنج کبوتر جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں میں بھی کلنج کبوتر دے، تیرا کبوتر بھی لازمی نہیں ہے کہ اس کے بچے تیرے آئیں، اور جو کبوتر بالکل بے عیب ہے، پونچھ کا بالکل سفید ہے، وہ بھی تیرے بچے دے جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جو کبوتر بالکل بے عیب ہے پر اس کے بالکل جو ہے 100% معیار پہ پورے اترتے ہیں، وہ کلنج کبوتر پیدا کر جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں تو ان کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ تو قدرت کے کام ہیں، اور آپ کا کام جو ہے وہ ایک توکل کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ محنت کرنا ہے، یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں اچھے کبوتر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ طویل نہ ہونے دوں، یہ بریڈنگ کے اور جو تجربات، ہزاروں تجربات، یہ بہت گہرا علم ہے اور بہت وسیع علم ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ میں نے بات جو ہے بالکل یہ ختم ہو گئی ہے بریڈنگ کے بارے میں، اس کے بارے میں اور بہت سے تجربات جو ہیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن ہر تجربے کو اپنی مکمل شکل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئندہ کی ویڈیوز میں۔ اسی وجہ سے میں نے اس جو ویڈیو ہے اس کو میں پارٹ 1 کا نام دے رہا ہوں، اور آئندہ جو ویڈیو پھر کبھی بریڈنگ کے بارے میں آئے گی اس کو پارٹ 2 کا نام دے دوں گا۔ تو آج جو ہے آپ کے لیے اتنا ہی، اور پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور جو ہے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ تو تب تک کے لیے مجھے اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔